This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान, एक्स डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट एक आबी माहिर की हैसियत से आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसा से मैं आपके साथ पाकिस्तान के आबी बहरान और उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुख्तलिफ़ हवालों से आपसे गुफ्तगू करता रहा हूँ। इस मक्स स्पेशल प्रोग्राम में आज इसी मक्स स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर आज भी हम पाकिस्तान के आबी जो बहरान है, जो वाटर क्राइसिस है, उसी के हवाले से बात करेंगे। लेकिन आज हम जिस पहलू पर बात कर रहे हैं वो है करप्शन। पाकिस्तान का आबी बहरान और करप्शन। करप्शन का मतलब आप जानते हैं कि बदअमली, बददियानती, बेईमानी। तो हमारे माशरे में ये जो करप्शन का अंसर है, ये जो करप्शन की लानत है, ये जो करप्शन का कैंसर है, इसने पाकिस्तान के आबी बहरान में क्या किरदार अदा किया है, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो इस मौजू के भी दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि करप्शन है क्या, वो कौन कौन से अवामिल हैं, या हमारे किरदार के वो कौन कौन से पहलू हैं जो कि करप्शन की तारीफ में आते हैं, और फिर ये कि इसका पाकिस्तान के आबी बहरान और ख़ास तौर पर हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम की जो एफिशिएंसी है और उसके मुतासिर और मुअस्सर होने की जो अहलियत है, उस पर करप्शन जो है वो किस हद तक असरअंदाज होती है। तो हम आज पहले हिस्से में इस पर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा, और फिर दूसरे हिस्से में मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि इस करप्शन की लानत को और पाकिस्तान के जो आबी बहरान है और ख़ास तौर पर जो हमारा इरिगेशन सिस्टम है, उसमें करप्शन के हवाले से कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, ये हम पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, ये जो पहला हिस्सा है, इसमें मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि करप्शन है क्या। आम तौर पर ये समझा जाता है कि करप्शन जो है वो ये माली पैसे की बददियानती, ये इसको आम तौर पर करप्शन समझा जाता है कि कोई शख्स अपने सरकारी ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर और किस हद तक सरकारी ख़जाने को लूटता है, या
جو پبلک ہے ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتا ہے، رشوت لیتا ہے، تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کرپشن ہے۔ لیکن میرے بھائیو بہنوں اور بزرگوں، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کرپشن کی ایک محض ایک محدود تعریف ہے، ایک لمیٹڈ اس کا کانسیپٹ ہے۔ حقیقت میں کرپشن جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع معنوں میں آتی ہے۔ اگر میں صرف ایک لفظ میں بات کروں تو وہ ہے بددیانتی۔ بددیانتی چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، مثلا اگر آپ نے پیسے نہیں لیے، اگر میں سرکاری آفیسر ہوں اور میرا اختیار ہے کسی بھی معاملے میں، اگر میں نے اپنا وہ اختیار ناجائز استعمال کیا ہے، پیسے بھی نہیں لیے، لیکن اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی دوست کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا کسی پریشر کے تحت، کسی سیاسی دباؤ کے تحت یا کسی افسر اعلیٰ کے کہنے پر اگر میں نے پیسے بھی نہیں لیے اور اس اپنے اختیار کو ناجائز استعمال کیا ہے یا اس سے کسی کو ناجائز فائدہ پہنچایا ہے، تو یہ بھی اتنی ہی بڑی کرپشن اور بددیانتی ہے جو کہ میں پیسے لے کر کرتا۔ ناظرین، اس کے علاوہ جب ہم پانی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ پانی چوری ہوتا ہے۔ ہمارے ذمہ دار بھائی اور ان میں جو زیادہ با اثر لوگ ہیں، سیاسی طور پر، مالی طور پر، وہ عموماً، وہ خاص طور پر، اور عام جو نیچے جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں، پانی چوری میں۔ چاہے وہ موگوں کے سائز بڑا کر کے پانی چوری کیا جائے، چاہے وہ نہر کو بریچ کر کے چوری کیا جائے، یا اس میں پائپ لگا کر سائفن کے ذریعے، سائفن کے عمل سے پانی کو جو ہے وہ چوری کیا جائے، تو یہ بھی کرپشن ہے۔ تو کرپشن جو ہے وہ ایک بڑی وسیع ٹرم ہے۔ جب ہم پانی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اب میں آؤں گا اس حوالے سے کہ ہمارے جو اریگیشن سسٹم ہے اس میں جو کرپشن کے کیا کیا عوامل ہیں، کن کن صورتوں میں کرپشن ہوتی ہے، کون کون لوگ کرتے ہیں، کیسے کرپشن کرتے ہیں، اور پھر اس کرپشن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یا اس کا اثر کیا ہوتا ہے ہمارے اریگیشن سسٹم کی ایفیشنسی پر، اور خاص طور پر جو پانی کی منصفانہ جو تقسیم ہے اس پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارے اریگیشن سسٹم میں پانی کی تقسیم کے حوالے سے جو پہلا جو عمل ہے، میں چونکہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں نے 35-36 سال میں نے سروس کی ہے، تو سب سے پہلے میں کسی اور کو بلیم دینے کی بجائے
میں اپنے محکمے کی بات کروں گا کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم بطور سب انجینئر، بطور ایس ڈی او، بطور ایکسین، بطور ایس سی، بطور چیف انجینئر، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہاں قصوروار ہیں اور ہم کس حد تک اس کرپشن میں ملوث ہیں؟ تو بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلی جو ہے کرپشن کا جو طریقہ ہے ہمارے اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں، وہ ہے جو موگے ہیں ان کے ڈیزائن میں بددیانتی. موگوں کے ڈیزائن میں بددیانتی جو ہے، یہ سب سے پہلا جو ہے یہ ایک عامل ہے ہماری اس میں. اب ہوتا یہ ہے، ایسے کیسز ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ بددیانت ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہیں. جیسے کہ ہمارے معاشرے کے دوسرے جو شعبے ہیں، دوسرے ڈپارٹمنٹس جو ہیں، جیسے ان میں کرپشن ہے، ویسے اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی کرپشن ہے. ہم لوگ کوئی بہر کی مخلوق نہیں ہیں، ہم بھی اسی معاشرے کی پیداوار ہیں. تو جب معاشرے میں ہر سو کرپشن ہوگی اور ہوس زر، پیسے کی ہوس ہوگی، تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے بھی جو آفیسرز ہیں اور جو عامل ہیں وہ بھی ٹیمپٹ ہوں گے، وہ بھی اس طرف راغب ہوں گے. یہ قدرتی بات ہے کہ جب معاشرہ کرپٹ ہو جائے تو اس کے اثر سے کوئی شعبہ، زندگی کا کوئی شعبہ بھی اسے محفوظ نہیں رہتا ہے. تو اریگیشن کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں تو کرپشن کا جو پہلا جو انداز ہے یا طریقہ ہے، وہ ہے موگوں کے ڈیزائن میں بددیانتی. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ یقیناً جو سب انجینئر جو کہ اس کو ڈیزائن کرتا ہے، وہ اپنے طور پر تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس موگے کا یا جو حصہ دار ہیں ان کا اگر 1 کیوسک اگر ان کا حق بنتا ہے پانی کا، تو سب انجینئر کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ 1 کی بجائے 1.25 کیوسک کا موگا ڈیزائن کر دے یا 1.5 کیوسک کا کر دے. یقیناً وہ تب کرتا ہے جب اس موگے کے حصہ دار جو ہیں وہ اس کے پاس پہنچتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں کہ سب انجینئر کو اور ایس ڈی او کو رشوت دینی ہے، انہیں لالچ دینا ہے پیسوں کا، تاکہ اپنے موگے کا سائز جو ہے وہ بڑا اور اپنے حق سے زیادہ پانی لیا جائے. تو کرپشن کی ایک صورت یہ ہے ہمارے اریگیشن سسٹم میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عامل ہے موگوں کے سائزوں کو جو ہے وہ تبدیل کرنا یا اوور سائز کرنا، یہ بہت کم ہوتا ہے. کرپشن کا یہ جو طریقہ ہے یہ بہت کم ہے. مطلب کہ میں تو یہ کہوں گا کہ 10 سے 15% سے زیادہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موگا جو ہے وہ ایک مستقل ایک کنسٹرکشن ہے، وہ اس کو آپ ایسے تبدیل نہیں کر سکتے. جب ایک دفعہ ایک موگا لگ گیا تو اس کو پھر چینج کرنے کے لیے پھر اس کو اکھاڑنا پڑتا ہے اور نیا ڈیزائن کر کے کرنا پڑتا ہے. تو وہ کسی وقت بھی چیک ہو سکتا ہے. چونکہ وہ کسی وقت بھی چیک ہو سکتا ہے، اس لیے جو کرپشن کا یہ جو انداز ہے یہ بہت کم ہوتا ہے. بہت تھوڑے
کیسز میں ہوتا ہے بہت ہی زیادہ جو دیدہ دلیر کوئی آفیسر ہوتے ہیں، سب انجینئر یا ایس ڈی او یا ایکسین، وہ یہ کرپشن کے اس انداز کو اپناتے ہیں۔ اس سے زیادہ جو ہے کرپشن وہ ہوتی ہے پانی چوری میں۔ ویسے تو یہ موگوں کو شاید بڑا کرنا ہو بھی پانی چوری ہے، لیکن ایک دفعہ جو موگا ڈیزائن ہو گیا تو سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ قانونی طور پر ہوا ہے، تو یہ ہمیں جو پانی آ رہا ہے یہ قانونی طور پر ہمیں آ رہا ہے، حالانکہ وہ بھی چوری ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو پانی چوری ہوتا ہے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ موگوں کو ٹیمپرنگ کیا جاتا ہے۔ موگوں کی جو نکاس کا جو اوپننگ ہے، زمیندار اس کو ٹیمپرنگ کرتے ہیں، اس کو بڑا کر لیتے ہیں یا اس کو توڑ دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ پانی جو ہے فلو ہوتا ہے۔ یہ ہے زیادہ جو طریقہ ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے پانی چوری کے لیے، کرپشن کا یہ جو طریقہ ہے۔ اب یہ جو ہوتا ہے اس میں یقیناً ہمارا جو طبقہ ہے نچلا، بعض کا جو سب انجینئر ہے یا ضلع دار ہے یا بیلدار ہے یا نیچے جو لوگ ہیں جن کا یہ فرض ہے کہ وہ اس پانی کی اس چوری کو چیک کریں، پانی کی اس چوری کو چیک کریں اور فوراً اس کا پرچہ درج کرائیں پولیس کو۔ لیکن وہاں پھر کرپشن کا ایک اور جو صورت آتی ہے، اور وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ کیا ہوتا ہے وہ سب موگے والے جو ہیں، چونکہ وہ اس میں حصہ دار ہوتے ہیں، پانی جب موگے کا زیادہ آتا ہے تو سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں وہ جب پکڑے جاتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں سب انجینئر کو یا ایس ڈی او کو یا ضلع دار جو بھی عملہ وہاں موجود ہوتا ہے انہیں رشوت دیتے ہیں، انہیں پیسے دے کر اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ پھر ایک اور طریقہ ہے اریگیشن میں پانی چوری کرنے کا، اور وہ یہ ہے جو کہ عموماً رات کے وقت کیا جاتا ہے کہ لوگ بڑے بڑے لوگ جو ہے اور عام بھی پھر ان کی دیکھا دیکھی عام لوگ بھی کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ڈسٹریبیوٹری ہے یا مائنر ہے یا نہر ہے اس میں جو ہے وہ پائپ ڈال کر اور اس میں سائفن ایکشن کے ذریعے وہ جو ہے وہ پانی کو سک کرتے ہیں، کھینچتے ہیں اور اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، اور دن کے وقت پھر وہ پائپ وہاں سے ہٹا لیتے ہیں۔ تو یہ کرپشن کا، پانی چوری کا یہ ایک اور انداز ہے جو کہ ہمارے اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں لوگ کرتے ہیں۔ وہ آپ دیکھیں کہ اس میں یہ جتنے بھی میں نے کیسز بتائے ہیں کرپشن کے، ابھی اور بھی میں بتاؤں گا کہ ہمارے جو ہم سیاسی طور پر ہمارا جو سیاسی عوامل ہے، جو ہمارے سیاستدان ہیں یا جو اس علاقے کے سیاسی جو پیشوا ہیں، ان کا کیا کردار ہے اس میں، وہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ طریقے ہیں پانی چوری کے اور کرپشن کے جس میں کہ ہمارا اپنا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے جو عامل ہیں وہ اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنی ڈیوٹی اپنے فرائض ایمانداری سے ادا نہ کریں تو کرپشن کا یہ سلسلہ، پانی چوری کا اور کرپشن کا
یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن ہمارے واٹر سیکٹر میں کرپشن کی صرف یہی صورتحالات نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو ہمارا سیاسی جو عنصر ہے، جو ہمارے معاشرے کا جو سیاسی عامل ہے، مطلب ہے کہ اس علاقے کے جو ایم پی اے ہے، جو ایم ایل اے ہے، جو سینیٹرز ہیں، وہ لوگ بھی واٹر سیکٹر میں کرپشن کا ان کا اپنا ایک الگ کردار ہے. اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ آپ نے اخباروں میں اکثر پڑھتے رہتے ہوں گے آپ، اور اب یہ تو ہمارے پورے سیاسی کلچر کی ایک لعنت بن گئی ہے. یہ طریقہ کار، یہ سوچ ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں کی، آپ نے اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ ہمارے بڑے بڑے سیاستدان جو ہے ان کا حکومت سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے کا تھانے دار، ہمارے علاقے کا تحصیلدار، ہمارے علاقے کا اسسٹنٹ کمشنر، ہمارے علاقے ضلع میں جو ڈپٹی کمشنر ہے، وہ ہماری مرضی کا لگایا جائے تاکہ ہم اس سے جائز اور ناجائز کام کرا سکے اپنے ہواریوں کے لیے خاص طور پر. اور یہ جو کینسر ہے، یہ جو لعنت ہے ہماری سیاسی کلچر کی، یہ اب ہر جگہ پھیل چکی ہے، ہر جگہ پھیل چکی ہے. ہر وزیر، ہر ایم پی اے، ہر ایم این اے، ہر پارٹی لیڈر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے علاقے کے اندر، چونکہ ہماری جو سیاسی کلچر ہے اس کی ابتدا یہی ہے کہ جو بن جاتا ہے، ایم این اے بن جاتا ہے یا وزیر بن جاتا ہے، تو اس کا یہ سوچ نہیں ہوتی ہے کہ اس علاقے کے تمام جو ووٹر ہیں، چاہے وہ ان کا تعلق کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے تھا، چاہے انہوں نے ووٹ کسی اور کو دیا تھا، لیکن اب وہ ختم ہو چکا ہے. اب وہ تمام کے تمام جو ہے وہ میرے ووٹرز ہیں، اور میں ان سب کا نمائندہ ہوں، اور میں نے ان سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے. لیکن ہمارا یہ سیاسی کلچر نہیں ہے. ہمارا سیاسی کلچر یہ ہے کہ جو اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، جو اپنے ورکرز ہیں، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو الیکشن میں ووٹ دیا تھا، وہ چاہے چوری کرے، چاہے وہ کسی کے ساتھ ظلم کرے، چاہے وہ کسی کی زمین پر قبضہ کرے، وہ انکروچمنٹ کریں، وہ پانی چوری کریں، وہ کوئی اور غیر قانونی کام کریں، تو ہمارے ایم این اے، ہمارے ایم پی اے اور ہمارے سیاسی لیڈر کا جو کام ہے وہ ہے ان کو جا کر چھڑوانا. اور بالکل یہی صورتحال ہمارے اس پولیٹیکل کلچر کا، یہی انداز اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے. مجھے معلوم ہے کہ لوگ اپنی مرضی کے ایکسچینج لگواتے ہیں، ایس ڈی اوز لگواتے ہیں، اوور شیئر لگواتے ہیں اپنی مرضی کے، ان کو ابلائز کر کے لگوانے، پھر ان سے ناجائز کام کروانے، ناجائز بوگے ڈیزائن کروانے. پانی چوری ہو گیا ہے، کسی ذمہ داروں نے بوگا توڑ دیا ہے، ٹیمپرنگ کی ہے، پانی چوری کی ہے اور پکڑے گئے ہیں، سب انجینئر نے پکڑ لیا ہے. تو چونکہ وہ سب انجینئر یا ایس ڈی او چونکہ اس علاقے کے ایم این اے یا ایم پی اے کا ہواری ہے اور اس کا پسندیدہ ہے، اور اس نے اس کو وہاں تعینات کروایا ہے، تو اس کو حکم ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی ہے. اور وہ لوگ جو کہ سیاسی سفارشوں کے تحت تعینات ہوتے ہیں، اور یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ، وہ اتھارٹی جو ان کو تعینات کرنے والے ہیں،
وہ کیوں سیاسی پریشر کے تحت آتے ہیں؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ صرف لوکل لیول تک نہیں ہے، بلکہ یہ ٹاپ تک ہے، اوپر تک ہے۔ ہمارے حکومتوں، صوبائی اور مرکزی حکومتوں تک ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں ہوگا، اخباروں میں آتا رہتا ہے کہ یہ جو کوalition بنتی ہیں، جو سیاسی پارٹیاں اکٹھے ہو جاتی ہیں، پھر ہر کوalition کی سیاسی پارٹی کہتی ہے کہ میرے جو جہاں ہم لوگ کامیاب ہوئے ہیں، جن کانسٹیچوئنسیز میں، جن اضلاع میں، ان اضلاع کے آفیسرز ہماری مرضی سے لگائے جائیں، ورنہ ہم کوalition سے نکل جائیں گے اور حکومت کو گرا دیں گے۔ تو جب یہ جو ہے اقربا پروری یا سیاسی کرپشن کا یہ کلچر جب ٹاپ لیول تک ہو، حکومتوں کے لیول تک ہو، تو پھر وہاں جو سرکاری اعمال ہیں، جو آفیشلز ہیں، جو سرکاری حکام ہیں، ان کی میرٹ پر تعیناتی جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی یہ جو کینسر ہے یا یہ جو سیاسی کلچر ہے وہ آتا ہے ہمارے پورے سسٹم کو وہ افیکٹ کرتا ہے۔ اور جب اوورسیئر، ایس ڈی او ایکشن یا ایس سی ایچ چیف انجینئر جو ہیں وہ اس طریقے سے سیاسی طور پر بھرتی ہوں گے، ان کی تعیناتیاں ہوں گی سیاسی اثر کے تحت، تو وہاں کبھی انصاف ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان سیاستدانوں کی جو ترجیحات ہے اس کے مطابق کرنا ہے۔ اور میرے بہنوں اور بھائیوں، اس تمام یہ جو صورتحال ہے، یہ جو کلچر ہے، جو کرپشن کی یہ صورتیں ہیں، یہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پانی کی جو تقسیم ہے وہ غیر منصفانہ ہو جاتی ہے۔ جو چور ہیں، جو زیادہ بااثر ہیں، وہ پانی کا زیادہ حصہ چوری کر لیتے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ٹیلیں سوکھی پڑی ہیں، کئی سال سے ٹیلوں کے جو موگے ہیں وہاں ٹیلوں پر پانی نہیں پہنچتا ہے۔ جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں اور مائنرز ہیں، ان کی جو ٹیلز ہیں وہ خشک رہتی ہیں، اور جو ٹیل کے جو لوگ ہیں غریب بیچارے، وہ پانی سے محروم رہتے ہیں، اور اپ سٹریم والے جو ہیں وہ پانی زیادہ لے لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک اور جو کرپشن کی ایک صورتحال ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی پکڑا جاتا ہے، کوئی چور پکڑا جاتا ہے، سب انجینئر پکڑ لیتا ہے یا ایس ڈی او یا، اور ان کا پرچہ ہو جاتا ہے، پولیس میں پرچہ درج کرایا جاتا ہے، تو وہاں پھر وہ جو سیاسی عنصر جو ہے وہ پولیس کے کام میں بھی آڑے آتا ہے اور انصاف نہیں ہونے دیتا۔ جب اریگیشن کے آفیسرز جب کسی چوری کو پکڑ لیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ قانون میں 20 گنا جو واٹر ریٹ ہے، جو آبیانے کی جو شرح ہے، اگر کوئی پانی چوری کرے تو اس کے 20 گنا تک تاوان کی پینلٹی لگائی جا سکتی ہے، جو ایکشن لگاتا ہے۔ ایس ڈی او کیس بنا کر بھیجتا ہے، تو جب پانی چوری ہوتا ہے تو ایکشن جو ہے وہ 20 گنا تک لگا سکتا ہے۔
اب یہ بھی ہمارے بدقسمتی کی بات ہے کہ قانون میں ایک لچک رکھی گئی ہے شاید کرپشن کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ بھئی جب پانی چوری ہو گیا، جب یہ ثابت ہو گیا کہ ایک موقع پر پانی چوری ہوا ہے، لوگوں نے پانی چوری کیا ہے، تو اس میں پھر جب سزا ہے، سزا تو فکس ہونی چاہیے کہ اس کو 20 گنا جرمانہ لگایا جائے گا تاکہ وہ ڈیٹرنٹ ہو، تاکہ وہ حوصلہ شکن ہو چوروں کے لیے، بدیانتوں کے لیے. لیکن نہیں، قانون یہ ہے کہ جی وہ ایکشن 20 گنا تک لگا سکتا ہے، جرمانہ کر سکتا ہے. یعنی وہ چاہے تو 2 گنا کر دے، چاہے تو 4 گنا کر دے، چاہے تو 6 گنا کر دے، چاہے تو 10 گنا، یعنی اس کی ثوابدید پر ہے، ایکشن کی ثوابدید پر ہے. اور پھر فرض کیا ایکشن نے 10 گنا لگا دیا ہے تو جی وہ ایس سی کے پاس اپیل ہوگی. اب ایسی صاحب بھی جو ہیں ان کی ثوابدید ہے کہ وہ 10 گنا ہے اس کو 5 گنا کر سکتے ہیں، 8 گنا کر سکتے ہیں، 4 گنا کر سکتے ہیں. تو یہ قانون کے اندر یہ ایک لچک رکھی گئی ہے، حالانکہ یہ کوئی ثوابدید نہیں ہے، یہ کوئی ثوابدید نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. یہ جو ثوابدیدی جو اختیارات ہیں جب معاشرے میں آفیسر کو مل جاتے ہیں تو وہاں پھر کرپشن اور بددیانتی اور بے انصافی جو ہے وہ اس کا دورہ ہوتا ہے، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو بہنوں اور بھائیوں، بزرگوں، آج مکس اسپیشل پروگرام میں نے آپ کی خدمت میں عمومی طور پر کرپشن کی تعریف کی کہ یہ کرپشن کیا ہوتی ہے، اور پھر خاص طور پر ہمارے جو واٹر سیکٹر میں اور ہمارے اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں کرپشن کی جو صورتیں ہیں اور ان کی وجہ سے جو ناانصافی ہوتی ہے اور پانی کی تقسیم میں جو ناانصافی ہوتی ہے، میں نے ان کی مختلف جو صورتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پارٹ 2 میں یہ عرض کروں گا کہ اس کو کس طریقے سے، اس صورتحال کو میں کیسے اس کو تدارک کیا جا سکتا ہے یا اس میں کم از کم بہتری لائی جا سکتی ہے. مکس اسپیشل پروگرام سے انجینئر ممتاز احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.